बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी। और बड़ी खबर यह है कि खान की दो अहम शख्सियात से बात हो गई है। इनकी सेहत, आंख के इलाज और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से खबर यह कि खान की जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। तो क्या खान साहब के लिए जेल से रिहाई का रास्ता हमवार हो रहा है? पूरी कौम की नज़र इस बात पर है कि खान साहब को आंख के इलाज के बहाने जेल से रिहाई मिलेगी या आंख का इलाज होगा। क्या खान को रात इलाज के लिए हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया? किस हॉस्पिटल ले जाया गया वो भी आपको बताएंगे। पार्लियामेंट हाउस और केपी के हाउस के सामने धरने की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा मुल्क में और कहां कहां धरने दिए जा रहे हैं, कितने लोग शरीक हैं, वो भी आपको बताएंगे। सुहेल वड़ाइच ने एक बार फिर यूथियों का तरा निकाल दिया है। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और बता दिया कि उधर से तो हो गई है ना, हुण अगे की करना है। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कितना महंगा हो रहा है आपको बताएंगे। लेकिन बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत ने IMF से मैच डाल दिया है और एक बड़ा मैच इतवार के रोज होने जा रहा है। लेकिन मैच से ज्यादा लोगों को एक और अहम चीज का इंतजार है, वो क्या आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रमजान पैकेज के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज अनाउंस कर दिया है और रमजान पैकेज के तहत फी खानदान रकम 13,000 रुपये कर दी गई है, जो 2025 में 5,000 फी खानदान थी और इस बार मजबूरी रकम 20 अरब से बढ़ाकर 38 अरब रुपये कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हवाले से 2 अहकाम जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की उनके बेटों से बात करा दी जाए और उनका किसी माहिर अमराज चश्म से इलाज कराया जाए या उनका चेकअप कराया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया, मगर हुकूमत ने इस पर अमल शुरू कर दिया है और खान की उनके 2 बेटों से बात करा दी गई। कासिम और सुलेमान से खान साहब ने बात की है और उनको अपनी सेहत और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है। खान साहब की फैमिली में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि खान साहब की बीनाई मुतासर हुई है। तो ज़राए ने दावा किया कि खान ने अपने बच्चों को इत्मीनान दिलाया कि उनकी जो आंख है उसमें धुंधलापन है, लेकिन बीनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं हुई। दूसरा, हुकूमत ने खान साहब की आंख का मुआयना कराने के लिए अल शिफा आई हॉस्पिटल में अरेंज किया और कल रात उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उनकी फैमिली को आगाह किया गया और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोगों में फैल गई। अल शिफा आई हॉस्पिटल में इमरान खान की आमद से कबल हॉस्पिटल के अमले से टेलीफोन ले लिए गए और वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, मेन गेट बंद कर दिए गए और तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर और वीलॉगर का ये दावा है कि आम अफराद का दाखिला ममनू कर दिया गया। ये तमाम वीलॉगर यूट्यूबर रात भर अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। सुबह ये खबर दी गई कि उनको लाने का इरादा मुलतवी कर दिया गया। तो अलीमा खान साहब ने इसका उकदा आज खोल दिया। उन्होंने कहा कि रात को हमें ऑफर दी गई थी कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देंगे, लेकिन फैमिली और उनके ज़ाती मौलजीन नहीं आ सकेंगे। तो खान साहब की फैमिली को ये नहीं बताया गया कि किस हॉस्पिटल जाया जाएगा, लेकिन उनकी फैमिली ने इनकार कर दिया और आज मीडिया के सामने आकर ये कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि फैमिली और डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमें इनका ऐसा इलाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हमें इनके इलाज और रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं रहा। खान की फैमिली ने खान का किसी माहिर अमराज चश्म से ये कहकर इलाज कराने से या चेक कराने से इनकार कर दिया कि उनकी फैमिली का मौजूद होना लाजमी है। अब सवाल ये कि खान की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी आंख का इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, या ये शर्त ज़रूरी है कि उनकी फैमिली मौजूद हो। खान की फैमिली कौन सा डॉक्टरों की टीम पर मुश्तमिल है कि खान की आंख का इलाज कर लेगी? अगर फैमिली जाती भी तो वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद रहती, लेकिन हुकूमत ने उनकी इस तजवीज़ को नहीं माना और ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया था कि खान साहब को उनके ज़ाती मौलजीन से इलाज कराने की इजाज़त दी जाए या उनकी फैमिली की उन तक एक्सेस दी जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था वो बड़ा क्लियर था, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत इस बात का बंदोबस्त करे, क्योंकि खान साहब जो है वो स्टेट कस्टडी में है, तो इनको किसी माहिर अमराज चश्म से इनका इलाज कराया जाए। तो इसीलिए हुकूमत ने अल शिफा आई हॉस्पिटल में अरेंज किया था, लेकिन खान साहब की फैमिली ने इनकार कर दिया। तो अब अगर इमरान खान की आंख वाकई ख़राब है और इलाज अगर बर वक्त नहीं होता और उसमें कोई ख़राबी पैदा होती है, तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी या इमरान खान की फैमिली होगी? तो लगता ही हो कि इमरान खान की आंख के बहाने जो PTI एहतजाज का मौका तलाश कर रही थी वो उसको कैश करना चाहती है। तो इसीलिए आज वो धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा
اور اس دوران ایک موت بھی واقع ہوگی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب نے یوتھیوں کو ڈرا دیا، انہوں نے ان کا ترا نکال دیا۔ انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ پھانسی سے پہلے آخری دنوں میں بھٹو صاحب کے دانت بھی خراب ہو گئے تھے اور وہ بار بار اپنے دانتوں کے معالج ڈاکٹر نیازی کو بلانے کے لیے کہتے تھے، مگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا۔ تقدیر کا الٹ پھیر دیکھیں کہ اس وقت جس ڈاکٹر کو بلایا جا رہا تھا اس کا نام نیازی تھا، اور آج جس مریض کی جیل میں آنکھ خراب ہے وہ بھی نیازی ہے۔ تو اب یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے کہ کیا وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جس سے بچنے کے لیے بیماریوں کا عذر تلاش کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے ملک بھر میں یہ باتیں چل رہی کہ وہ NRO لینے کے لیے تیار ہیں، اور خان صاحب 2 سال میں لیٹ گئے ہیں، اور یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ پیچیدہ ہوتا تو خان کی فیملی اس میں تاخیر نہ کرتی، اور اگر یہ پیچیدہ ہوتا تو حکومت بھی ایک آدھ دن اس میں ضائع نہ کرتی۔ تو دونوں پارٹیوں کو پتا ہے کہ خان کی آنکھ کا سٹیٹس کیا ہے، نہیں پتا تو سادہ دل افراد کو نہیں پتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جیل میں پہلے 1-2 سال لوگ آرام سے گزار لیتے ہیں، ول پاور بھی ہوتی ہے، تھوڑا بہت جذبہ بھی ہوتا ہے، جیسے نئی نئی شادی ہوتی ہے تو 1-2 سال بندہ ہنستے کھیلتے گزار ہی لیتا ہے، پھر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو جیل میں بھی 2 سال کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کا پتا پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ جیل سے جان چھڑانے کے لیے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، فرار کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب پر وہی وقت آ گیا ہے اور ان کی بیماری کو جیل سے نکلنے کا طریقہ کار قرار دیا جا رہا ہے؟ خان ابھی تک جیل میں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے جو دہاڑی دار مزدور ہیں انہوں نے دہاڑی لگا لی ہے، وہ کل رات سے رننگ کمنٹری کر رہے ہیں، خان اس ہاسپٹل جا رہا ہے، خان اس ہاسپٹل جا رہا ہے، اب یہ سٹیٹس ہے، اب وہ سٹیٹس ہے۔ تو ان کی لگی ہوئی موجیں، لیکن جو اس وقت رائے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں کہہ رہے جو بڑے دھڑلے سے حکومت کا دھڑا کوٹ رہے ہیں۔ دھڑا کوٹنا کہتے ہیں یعنی اپنے ہم خیال لوگوں کی حمایت کرنا۔ لیکن جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خان صاحب کے وکیل سلیمان صفدر کا ان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی۔ تو یہ ان کی، کن کی، کون کے، یہ ہماری سیاست کے بڑے اہم کردار ہیں جو ہمیشہ پس پردہ رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں سب کو پتہ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ریلیونٹ رہتے ہیں۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ جب وزیر اعظم تھے تو غرور تکبر سے بھرے ہوئے تھے اور ایک فرعون صفت انسان سمجھ جاتے تھے، جنہیں اقتدار ملنے کے بعد اس بات کا قطعی یقین نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار کسی وقت چلا جائے گا، کیونکہ جن کندھوں پر وہ سوار ہو کر آئے تھے ان کے نزدیک ان سے مضبوط کندھے ہو نہیں سکتے، وہ کوئی کمزور کندھے تو نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے، انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے تھی، اور ان کے آس پاس جو دیواریں کھڑی گئی تھیں وہ اشرافیہ کی تھیں، جرنیلوں کرنیلوں کے بچے، ان کی فیملیاں، ججوں کے خانوادے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک میں لگزریس لائف گزاری تھی، جو مالدار لوگ تھے، ان کو عمران خان کے ارد گرد کھڑا کیا گیا، اور پھر پاکستان کے وار لارڈز بھی ان کے ہم رکاب کر دیے گئے۔ تو ان کو پورے یعنی کہتے ہیں نا مال و اسباب کے ساتھ بحیثیت وزیر اعظم میدان میں اتارا گیا۔ اگر آپ ماضی کے چند کلپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان صاحب کس کردار کے حامل انسان تھے۔ یہ جو شکل تھی، یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری۔ اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں۔ یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے۔ اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں اب کیسے رکھتے ہیں۔ اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ رپورٹ نے بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی، ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہیں، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلیٹس، یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلیٹس بھی برے ہیں۔ یہ ان کے میں کہ میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرائی بات، 3 گھنٹے کے بعد
میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہو گئی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ذرا آنکھیں کھولو کلثوم باؤ جی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ خان کی بیماری پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے تو سیاست کس بات پہ کی جانی چاہیے؟ سیاست تو نام ہی ان چیزوں کا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا۔ اب لاکھ کوشش کر لیں کیسے آپ بھول سکتے ہیں جو عمران خان اپنے مخالفین کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ آپ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دیں کہ میں اپنی جیل واپسی پہ میاں صاحب کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بھائی ہمیں شہباز شریف صاحب سے ملنے دیں، پر امن طریقے سے ملنے دیں، پر امن۔ دیکھیں وقت ہمارا بھی آنا ہے۔ ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ کھڑے، ہم میڈیسن لے کے آئے ہیں لیکن ہمیں ان کو بالکل رانا صاحب سے ملنے نہیں دے رہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے ملا دیں اور ہم ان کو یہ میڈیسن دے دیں یا کوئی ایسی ان کی خیریت پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے صبح۔ لوگوں کو وقت بھولا نہیں ہے، ایک عام انسان یہ بات کبھی نہیں بھولتا۔ اگر اس نے اپنے برے وقت میں کسی سے مدد مانگی ہو اور اگلے نے اس کی مدد نہ کی ہو اور اگلے پر برا وقت آ جائے تو پھر انسان اس کو یاد کرا دیتا ہے کہ تم نے فلاں وقت میں مجھے دھتکارا تھا۔ تو یہ نواز شریف پر الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی تو جعلی پلیٹلیٹ گرائے تھے اور انہیں بہانے بازی کی تھی۔ ایک بات بھولتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے پلیٹلیٹ گر رہے ہیں، 85% گر گئے ہیں، 500% رہ گئے ہیں، 500 رہ گئے ہیں، 1500 رہ گئے ہیں، 2000 رہ گئے ہیں۔ تو نواز شریف نے کبھی کلیم نہیں کیا تھا۔ یہ سرکاری ڈاکٹر تھے جنہوں نے ان کے ٹیسٹ کیے اور ان کی رپورٹیں جاری کر کے کہا کہ نواز شریف کو جو بیماری ہے وہ ان کے پلیٹلیٹ گرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ نواز شریف کے دل میں کوئی پرابلم ہے، ان کو دل کا عارضہ لاحق تھا، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، اور جب وہ پاکستان واپس آئے تھے تو اس وقت بھی ان کو دل کا عارضہ لاحق تھا، ان کی شریانیں سکڑ رہی تھی اور دل پر پریشر پڑ رہا تھا اور جس کی وجہ سے ان کے کندھے جھکے جھکے رہتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے جیل جانے سے پہلے کی ہیں، یہ بیماریاں سب کو پتہ تھیں، لیکن حکومت نے بتایا کہ نہیں ان کے پلیٹلیٹ گرے ہیں۔ خان تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور آج ان کے وکیل نے کہا ہے کہ خان کو ان کے ڈاکٹر نے بتایا تھا، یعنی جو بات پیمز کے ڈاکٹر نے عمران خان کے کان میں سرگوشی کر کے بتائی وہ بات ڈاکٹر بھی اپنی رپورٹ میں لکھنا بھول گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہیں نہیں لکھا کہ خان کی کتنے فیصد آنکھ ضائع ہوئی ہے۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں پیمز میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو آنکھ کا علاج جانتا ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی ڈاکٹر نے بتایا خان کو کہ تمہاری 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تو یہ پھنس گئے ہیں، تو بات واپس پیمز کے ڈاکٹر پہ لے آئے ہیں۔ تو آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ واقعی ہوگا، وہ لال ہوگی، اس میں تکلیف ہوگی، باقی سب جھوٹ ہے۔ خان صاحب اس سے پہلے کان میں سیٹیاں بجنے کی بھی شکایت کیا کرتے تھے کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، تو رنگ بازی ختم ہے۔ خان صاحب ماشاءاللہ پوری طرح ثابت کر چکے ہیں کہ رانگ نمبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بیماری پر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا۔ یقین کون کر رہا ہے؟ جو ان کی کلٹ فالوئنگ ہے، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قائد محترم جو ہے وہ کتنے بڑے رنگ باز ہیں۔ جس طرح ہمارے ایک اور قائد محترم جناب الطاف حسین صاحب ہوا کرتے تھے، اور اب ان کی قوم ان کے بارے میں کھل کھل کے چیزیں بتاتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیسے لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہوتے تھے۔ تو نواز شریف تو وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، لیکن مفتیٰ اسماعیل جیسا آدمی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر رو رو کر بتایا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج اس پوزیشن میں خان صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، کل اس پوزیشن میں اور لوگ تھے، اور وہ کہتے تھے مت کرو، تم پر یہ وقت آئے گا تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تم ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو، ڈالو جیلوں میں، جس مرضی کو ڈالنا ڈالو، لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا، آپ نے رونا ہے، اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ تو عمران خان سے مجھے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن عمران خان کا طرز حکمرانی، طرز سلوک اور طرز بیان یہ آج ان کے آگے آ رہا ہے۔ اب ان کی ضمانت کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست جو ہے وہ ان کے وکیل سلیمان صفدر و خالد یوسف چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطل کرنے کا کیس بھی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا کی گئی ہے۔
اور جو جواز بنایا گیا ہے یہ کہا گیا کہ عمران خان اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہے۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص پیمز کے ڈاکٹر محمد عارف نے کی ہے۔ ڈاکٹر نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے باعث شدید متاثر ہو چکی ہے۔ بیماری کے نتیجے میں عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی، جس کا جیل کے اندر علاج ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان جن کی عمر 73 سال ہے انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ صحافی کی جانب سے سلیمان صفدر سے پوچھا گیا کہ عمران خان نے خود کہا یا ڈاکٹر نے ان کو بنائی جانے کا بتایا، تو کہا کہ عمران خان نے مجھے بتایا تھا کہ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا۔ تو یہ وہ جناب سلیمان صفدر صاحب کا جو رہ کے ان کو خیال آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ آج کسی اور نے بھی کہا، عمران خان کی بہن نے کہا کہ سلیمان صفدر جب مل کر آئے تو عمران خان کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سے پانی کی خالی بوتل لیتے اور خان کی آنکھ سے بہنے والا پانی اس میں جمع کر لیتے اور قوم کو بتاتے یہ خان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، تاکہ کسی کو یقین بھی آتا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے۔ علاج کرانا نہیں اور دھرنے دیے ہوئے ہیں، لیکن صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دے رکھا ہے۔ پارلیمنٹ کے گیٹ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، تو اب جو اندر لوگ ہیں وہ صبح سے شور مچا رہے ہیں، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہمارا حقہ پانی بند کر دیا گیا، نہ ناشتہ آ رہا نہ کھانا آ رہا ہے، پانی تک نہیں آنے دے رہے۔ کل رات سے یہ حالت ہے، سب 40-50 لوگ ہیں اندر، ان میں بزرگ ہے۔ ٹیبلٹس ابھی کسی ایک سینیٹر کی ٹیبلٹس تھی، وہ ٹیبلٹس تک روک دی۔ ہاں، سینیٹر فلک ناز چترالی۔ تو یہ حالت ہے ہماری، کل سے ہم ادھر بھوکے پیاسے بیٹھے۔ جبکہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے تصویریں آ رہی ہیں، ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا اور اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سہیل افریدی اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے کے پی کے ہاؤس کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے۔ دونوں مقامات پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ سوابی انٹرچینج کے مقام پر پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کیا اور انٹرچینج کو بند کر رکھا ہے، ایمبولینس سے پھنسی ہوئی ہیں اور ایک خاتون ایمبولینس میں دم توڑ گئی ہے۔ جی پی او لاہور کے باہر بھی کچھ لوگوں نے دھرنا دینے کی کوشش کی، کوئی 35-40 وکیل چوک جا کے بہ گئے، اور آپ کو پتا ہے وکیل جو ہے وہ ان کو پولیس نہیں چھیڑتی، تو انہوں نے ٹریفک جیم کیا ہوا۔ 30-40 لوگ ہیں۔ چمن کوئٹہ شاہراہ پر بھی اتنے ہی لوگ ہیں، اور ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے بارے میں پہلے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ بند کر دی گئی، اس پہ ٹوٹل 3 لوگ بیٹھے ہیں، چوتھا گھوم رہا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ نکلو، ہوشنگڑ کے مقام پہ پہنچو پاکستانیوں۔ نہیں آئی آپ لوگوں کو، بے شرمو۔ تو اب تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کل سے پارلیمنٹ کے اندر محصور ہیں، نہ پانی اور نہ ناشتہ اندر جا رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اشرف بشر گور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہیں۔ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہمارا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا ہے، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ تو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ ہمارے محترم ہے، دینی رہنما ہے، لیکن جس طرح کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں، وہ منظر کشی کوئی مناسب نہیں ہے۔ یعنی کھانا پانی بند کر دینے سے مراد وہ کسی بڑے تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات کو پروک کیا جا سکے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، معاملہ وہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی کنٹین بنی ہوئی ہے اور لوگ کھا پی رہے ہیں، لیکن جو باہر سے ناشتے آنے نا، کھابے آنے، وہ کوئی اندر نہیں لے جانے دے رہا۔ اور پھر ان کو کیا پرابلم تھی؟ کل رات عمران خان کا الشفا میں چیک اپ کرا لیتے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے جی ہم تو سرکاری ڈاکٹر دیں گے، ان کے معالجین کو نہیں آنے دیں گے۔ اگر معالجین آپ نے لانے ہیں تو باہر جائیں، سپریم کورٹ میں درخواست دیں اور وہاں سے کوئی آرڈر لیں۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ نے ابھی تک تحریری آرڈر نہیں دیا، لیکن حکومت نے دونوں وعدوں پہ عمل کر دیا ہے۔ تو خان صاحب کی مبینہ ڈیل کے حوالے سے سار عباسی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے، آپ کو پتا وہ بھی اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ریلیف اور عمران خان کی خاموشی نے سیاسی حلقوں میں کیا سرائیوں کو بڑھا دیا کہ آیا ان کے ساتھ کوئی ممکنہ ڈیل ہو رہا ہے یا ان کی قانونی اور سیاسی پابندیوں میں نرمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی قیاس سرائی کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک ان کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو حکومت کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل خود سپریم کورٹ کو کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ کئی مقدمات کے باعث جیل میں قید ہیں، وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ کوئی پیغام اس لیے جاری نہیں کر پائے کیونکہ انہیں اہل خانہ، پارٹی رہنماؤں اور وکیلوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ تو خان صاحب جو ہے وہ ان کے پیغامات صرف ان کی بہنوں کے ذریعے باہر آتے ہیں، جو کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ بہنوں کی ملاقات بند ہے تو سارا کچھ بند ہے۔ تو پی ٹی آئی اس حوالے سے ابھی تک غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے،
اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر عمران خان تک ان کو رسائی دی جاتی ہے, ملاقات کرائی جاتی ہے, تو ان کے رد عمل کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. یہ انصار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پارٹی والے اتنے بھولے بادشاہ ہیں کہ ان کو نہیں پتا, حالانکہ ساری پارٹی کو پتا ہے کہ عمران خان کو باہر لے جانے کے حوالے سے بہت سی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور یہ سہیل افریدی کے آنے کے بعد ممکن ہوا ہے. سہیل افریدی نے گنڈا پور سے زیادہ بیہیو کیا ہے, گو وہ بھی جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن کچھ معاملات میں انہوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان کے لیے کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان انپریڈکٹیبل ہے, اگر ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تو یہ پتہ نہیں کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے. تو اسی لیے جو مفاہمت یا بڑی نرمی کا معاملہ ہے وہ بڑا رسکی ہے, اور خان صاحب کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے, کوئی اسٹیک ہولڈر ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اصل معاملہ ہے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کا. اور کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, خبر کیا ہے, میرا اندازہ یہ کہ کسی بڑے ملک نے ان کو لینے سے انکار کر دیا ہے, لیکن اس میں آج ایک اور چیز ایڈ ہو گئی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف سے اچانک ملاقات کی ہے, اور یہ ملاقات کرکٹ میچوں کے حوالے سے نہیں ہے. گو کہ کرکٹ میچ بھی ہو رہے ہیں, لیکن اب تو معاملہ ختم ہو گیا, بھارت اور پاکستان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اصل معاملہ وہی ہے کہ ہوں عمران خان کا کی کرنا ہے, کیونکہ ادھر سے تو ہو گئی نا, اور حکومت نے بھی سگنل دے دیا ہوا کہ وہ نرمی برتنے کو تیار ہے, اور پی ٹی آئی بھی پوری تیاری کر رہی ہے کہ ان کو اب نکال کے کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ لے جایا جائے گا. تو اس کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا تو پاکستان میں اور کہاں کتنے دن رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد کی جو نئی جیل ہے وہ آلموسٹ ایک آدھ مہینے میں تیار ہو جائے گی. تو شاید آج اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر عمران خان کو وہاں منتقل نہیں کیا جا سکتا, لیکن 2-3 ہفتوں میں وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اگلی خبر پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ حکومت پنجاب نے کچے کا علاقہ ڈاکوؤں سے خالی کرا لیا. کچے کا علاقہ وہ ہے جہاں پر ڈاکوؤں نے اپنی آماج گاہیں بنائی ہوئی تھیں, اور رینجر بھی گئی, پولیس بھی گئی, وہاں پر کئی مقابلے بھی ہوئے, وہاں پہ بختر بند گاڑیاں بھی گئیں, گنیں بھی گئیں, فضائی کارروائی بھی ہوئی, لیکن ڈاکوؤں نے اپنے اڈے نہیں چھوڑے. تو بڑے عرصے سے ڈاکوؤں نے کچے کے علاقے کو اپنا سیف ہاؤس بنا رکھا ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں وہ آؤٹ آف دی باکس کر رہی ہیں, اور انہوں نے عوام کو یہ بتایا کہ انہوں نے ڈاکوؤں سے اپنا علاقہ 100% کلیئر کرا لیا. تو اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی اور خوف کا ماحول پیدا کر رکھا تھا. لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے اغوا کیا جاتا تھا, کسی کو سستی گاڑی کا لالچ دے کے, کسی کو خاتون کے ذریعے رومانس کر کے, کسی کو اور طریقے سے بلاتے تھے اور پھر ان کو لے جاتے تھے کچے کے علاقے میں اور بھاری تاوان مانگتے تھے. تو وزیر اعلیٰ نے آج اجلاس میں کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ کچے میں آپریشن بڑا مشکل ہے. رحیم یار خان اور راجن پور کے علاقے ہیں جہاں پر یہ ایریا ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہر صورت یہاں سے نکالیں گے. تو ہم نے فوج کی مدد لی, تو پاک فوج نے آپریشن کے دوران پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے ایک ایک ڈاکو کو پکڑا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کیا تھی کہ اس علاقے میں ڈرونز ٹیکنالوجی استعمال کی گئی, اور پھر سیٹلائٹ کو بھی استعمال کیا گیا, اور ایک ایک ڈاکو کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. مریم نواز نے بتایا کہ آپریشن کے دوران جدید ترین سرویلنس اور ہیومن سرویلنس کا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے حکومت سندھ کا اور سندھ پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑی معاونت کی ہے, کیونکہ بہت سا علاقہ ان کے بھی زیر تسلط ہے. تو حکومت کی ریٹ ان علاقوں میں بحال ہو گئی ہے. باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے, جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پنجاب کو بدماش کلچر سے اور اغوا برائے تاوان والوں سے اور قبضہ مافیا سے خالی کرا لیا. تو آج انہوں نے ڈاکوؤں سے بھی پنجاب کو محفوظ قرار دیے جانے کا اعلان کیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے. اس لیے جو ANP کے سابق رہنما ہے اور وفاقی وزیر ہے غلام احمد بلور, انہوں نے باقاعدہ مریم نواز کے حوالے سے اعتراف کیا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. آپ صوبائی کارکردگی سے کس سے زیادہ مطمئن ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. مریم جو ہے اس نے جو مریم بیٹی نے جو کام کیا جو کر رہی ہے, تو اس نے تو لوگوں کا دل جیتنی ہے. سیلاب میں کام کیا ہے, پھر اب جو اس نے بھی وہ 25 سال پرانا
बसंत का मेला उसने लचाया है और उससे बड़ा उसको बूस्ट मिला है उसकी सियासत को और उसको, तो मुझे समझ आती है कि वो आइंदा नजर तो ऐसे आता है कि आइंदा आपके पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मरियम होगी। तो किसी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से तारीफ़ी कलमात जो है वो यकीनी तौर पर साबित करते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला अच्छा काम कर रही हैं। एक बुरी खबर ये कि 16 फरवरी से पेट्रोल मसनूआत कीमतों में इजाफा हो सकता है और पेट्रोल कीमत में 4 रुपये 39 पैसे इजाफा किया जा सकता है। हाई स्पीड डीजल भी महंगा होगा, 5 रुपये 40 पैसे, लाइट डीजल भी 6 रुपये 55 पैसे तक महंगा हो सकता है और मट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफे का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF के साथ बिजली कीमतें कम करने पर बातचीत कर दी है। IMF ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्द-ओ-बदल के हवाले से बातचीत चल रही है। संडे को कांटे का मैच होने वाला है, कोलंबो में मैच है और गालिबन PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए कोलंबो जाने वाले हैं। और ICC के चेयरमैन जे शाह और BCCI बोर्ड के सरबराहान, उनके मेंबरान और इंतज़ामिया सारी पाक भारत मैच देखने के लिए पहुंच रही। तो आप इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। तो दोनों साथ बैठकर मैच देख सकते हैं, लेकिन मैच में जो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है वो मैच के नतीजे का नहीं है। वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो इल्म नजूम के माहिर हैं वो कहते हैं कि इतवार का दिन जो है ना वो नहसे अकबर है। तो आप सब लोग जो है वो अपनी टीम की जीत के लिए ना सिर्फ दुआ करें बल्कि सदका भी दें ताकि वो नहुसत के असरात टल सकें। और ये तो फरमाने इलाही है, सदका जो है हर बला को टाल देता, तो इंडिया जैसी छोटी मोटी बला तो आपका सदका वैसे ही खा जाएगा। तो पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें। लोगों को इंतज़ार नतीजे से ज़्यादा इस बात का है कि भारत की अकड़ टूटी है, कमर झुकी है या नहीं, और क्या भारतीय कप्तान के साथ पाकिस्तानी कप्तान का मुसाफा होगा, दोनों टीमें हैंडशेक करेंगी। अगर ये हैंडशेक हो गया तो फिर हम समझेंगे कि हमने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है और हमने एक बड़े हाथी को गिरा लिया है। जीत हार हर मैच में होती है, दुआ गो है, हमारी टीम फॉर्म में है, अच्छी टीम है, स्पिनर बहुत आला है और इस वक्त पाकिस्तान की टीम के स्पिनर से पूरी दुनिया खौफ खा रही है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोग बहुत ख्याल रखिएगा।